आप सबका अहम खुशामदीद। ये वो जगह है कहाँ हम मुख्तलिफ मज़ामीन, किताबों और हवालों के समंदर में यानी बिल्कुल गहराई में उतरते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ से इल्म के वो मोती निकाल कर लाएं जो जोश के नए ज़ाविये रोशन करते हैं। बिल्कुल। और आज का मौजू वाकई में एक ऐसी किताब के हवाले है जिसने अपने वक्त में बहुत बड़ी बहस छेड़ी थी। मेरा मतलब है ओशो की बहुत ही मशहूर और कुदरते मुतनाज़ा किताब द बुक ऑफ सीक्रेट्स। हाँ, मुतनाज़ा तो ज़रूर थी। और इस किताब का जो बुनियादी महवर है वो रूहानियत, इंसानी ताल्लुकात और मुराकबे के कुछ अनोखे तरीके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम किताब के अंदर वाकई गोता लगाएं, थोड़ी सी बात इसके मुसन्निफ यानी ओशो के पस मंज़र पर कर लेते हैं, ज़रूरी भी है। क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। वो 1960 की दिहाई में हिंदुस्तान में उभरे थे और आते ही उन्होंने रिवायती अकायद, खास तौर पर ऑर्थोडॉक्स नज़रियात और सोशलिज्म पर कड़ी तनकीद शुरू कर दी। मतलब माशरे के बनाए बनाए उसूलों को उन्होंने पूरी तरह चैलेंज किया। सही कह रहे हैं आप। और उनका ये जो अहम बागियाना अंदाज था ना, इसी ने दुनिया भर से लोगों को उनकी तरफ मुतवज्जे किया। फिर 1970 की दिहाई में उन्होंने पुणे में अपना वो मशहूर आश्रम कायम किया। जहां मगरबी ममालिक से बहुत लोग आए। बहुत बड़ी तादाद में। उनकी तालीमात में मोहब्बत, जिंदगी का जश्न मनाने, तख्लीकी सलाहियतों और ख़ास तौर पर मुराकबे पर बहुत जोर दिया गया था। लेकिन फिर अहम एक दौर वो भी आया जब उनका पूरा सेटअप अमेरिका मुंतकिल हुआ और वहाँ चीज़ें काफ़ी पेचीदा हो गई थीं। बहुत ज्यादा पेचीदा। वहां उनके पैरोकारों के हवाले से बड़े कानूनी तनाजात सामने आए। हाँ, और बहुत से स्कैंडल्स भी, जिन पर आजकल आपने देखा होगा कि कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। खैर, इस हंगामा खेज दौर और कानूनी कशमकश के बाद वो वापस हिंदुस्तान लौट आए और 1990 में अपनी वफात तक वहीं रहे। आज भी पुणे में उनका वो मेडिटेशन रिजॉर्ट मौजूद है और उनकी तहरीरें दुनिया भर में रूहानियत के मौजू पर यानी काफ़ी शौक से पढ़ी जाती हैं। बिल्कुल पढ़ी जाती हैं। और यहाँ हम दोनों के लिए एक बात वाजे करना बहुत ज़रूरी है। इस तफसीली जायजे का मकसद किसी भी तरह ओशो के नज़रियात की तायीद करना या उनके हक में कोई मुहिम चलाना नहीं है, और ना ही उन पर होने वाली तनकीद को रद्द करना है। हाँ, हम यहाँ किसी भी नजरियाती या सियासी बहस का हिस्सा नहीं बन रहे। हमारा वाहिद मकसद उन हवालों को गैर जानिबदाराना तौर पर खंगालना है। ये देखना है कि इस किताब में और अहम इसके नक़ीद की तरफ से क्या दलाइल पेश किए गए हैं। हम हक़ाइक़ को बिल्कुल वैसे ही सामने रखेंगे जैसे वो हमारे ज़राए में मौजूद हैं। 100% दुरुस्त। ये मुताला दरअसल इल्म की एक जुस्तजू है। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शऊर, मोहब्बत और मुराकबे के बारे में इन हवालों में क्या ख्यालात हैं, और आज के दौर का मसरूफ इंसान जो हर वक्त एक ज़हनी दबाव का शिकार रहता है, वो इस सब से क्या नया सीख सकता है, या फिर किन बातों पर तनकीदी निगाह डाल सकता है। चलें इसको तफसील से समझते हैं। किताब के बिल्कुल इब्तिदाई हिस्से में जिंदगी को देखने और समझने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ावियों का एक बड़ा दिलचस्प मुवाजना पेश किया गया है। एक तरफ गौतम बुद्धा का फलसफा है और दूसरी तरफ तंत्र का रास्ता। अगर हम इन हवालों को पढ़ें तो मालूम होता है कि ये दोनों रास्ते जिंदगी की हकीकत को पाने के लिए बिल्कुल मुतज़ाद सिमतों में सफ़र करते हैं। अगर हम इस मुवाज़ने पर गौर करें तो ये वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। देखें, बुद्धा की तालीमात का बुनियादी मरकज़ मौत और चीज़ों के फ़ानी होने का एहसास है। उनके नज़दीक ज़िंदगी को समझने के लिए मौत की हकीकत को समझना सबसे अहम है। कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल। वो इस बात पर जोर देते हैं कि दुनिया की हर चीज़ आर्जी है, रिश्ते, जज्बात, मादी अशिया, सब कुछ। और जब इंसान इस फानीपन को दिल से मान लेता है, तभी वो जिंदगी की असल हकीकत से रोशनास होता है। लेकिन दूसरी तरफ तंत्रा का फलसफा बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच अपनाता है। वो किस तरह? तंत्रा मौत के बजाय जिंदगी के हर तजुर्बे को, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, भरपूर तरीके से जीने और महसूस करने को अहमियत देता है। यानी बुद्धा का रास्ता दुनिया से एक खास किस्म की बेनियाजी सिखाता है, जबकि तंत्रा कहता है कि दुनिया के हर रंग में रंग जाओ। हाँ, कुछ इसी तरह। हवालों में ये बात बहुत जोर देकर कही गई है कि तंत्रा इंसान को इसकी मुकम्मल हस्ती यानी इसकी टोटैलिटी के साथ कबूल करता है। वो कहता है कि इंसान के अंदर जो कुछ भी है उसे तस्लीम किया जाए।
اسی حوالے سے کتاب کا ایک بڑا گہرا اقتباس ہے کہ اگر ایک بیج پھول بن سکتا ہے تو ہر بیج میں پھول بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ تو ایک بڑا پرامید نظریہ لگا مجھے۔ یہ پرامید بھی ہے اور انسان کو اندرونی سکون دینے والا بھی۔ اصل میں تنتر کا ماننا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا یہ حصہ پاک اور روحانی ہے اور یہ حصہ دنیاوی اور برا ہے۔ صحیح۔ تنترا روحانیت اور مادیت کو الگ نہیں کرتا۔ وہ ہر جذبے، یہاں تک کہ غصے، محبت اور روزمرہ کی عام انسانی جبلتوں کو بھی ایک مکمل وجود کا حصہ مانتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، یہ سننے میں جتنا اچھا اور فلسفیانہ لگتا ہے، عملی زندگی میں کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ میرا مطلب ہے، ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ بری۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر موجود حسد، غصہ یا کسی بھی اہم منفی جذبے کو اپنی روحانیت کا حصہ مان لے تو کیا یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات نہیں ہوگی؟ یہ بڑا اہم سوال اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، تنترا کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنے منفی جذبات کے زیر اثر آ کر تباہ کن کام شروع کر دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ان جذبات سے انکار کرتا ہے یا انہیں دبا دیتا ہے تو وہ اندر ہی اندر ایک جنگ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے آپ سے ہی جنگ؟ بالکل اپنے آپ سے۔ آج کا انسان ہر وقت ایک ذہنی اذیت میں مبتلا رہتا ہے کیونکہ وہ خود کو اپنی خامیوں کی وجہ سے نامکمل سمجھتا ہے۔ تنترا سکھاتا ہے کہ انسان جانور کی جبلت اور اعلیٰ شعور کے درمیان ایک پل کی طرح ہے۔ جب آپ اپنے کسی حصے سے نفرت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اسے صرف ایک حقیقت کے طور پر قبول کر لیتے ہیں تو وہ اندرونی کشمکش ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس توانائی کو مراقبے کے ذریعے مثبت سمت میں موڑ سکتے ہیں، یعنی لڑنے کے بجائے قبولیت سے تبدیلی آتی ہے۔ اچھا، اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لڑائی چھوڑ کر قبولیت کی طرف آنا۔ اور اسی قبولیت سے جڑا ہوا ایک اور بڑا اہم پہلو اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے، جو ہے اصلیت یعنی اوتھینٹسٹی اور معاشرتی اخلاقیات کے درمیان ہونے والی جنگ۔ جی، حوالوں میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کیسے معاشرے کا دباؤ اور بچپن کی ذہن سازی انسان سے اس کا اصل روپ چھین لیتی ہے۔ انسان معاشرے میں فٹ ہونے کے لیے ایک جھوٹا ماسک پہن لیتا ہے۔ اوشو کے مطابق جب انسان اندر سے بیدار ہوتا ہے تو ایک سچی اور فطری اخلاقیات خود بخود جنم لیتی ہے۔ صحیح۔ جبکہ معاشرے کی طرف سے جو اخلاقیات زبردستی تھوپی جاتی ہے وہ انسان کو اندر سے منافق اور دوغلا بنا دیتی ہے۔ بظاہر ایک شخص بہت نیک اور اخلاق والا نظر آ سکتا ہے، لیکن اندر سے وہ بالکل بے حس اور سویا ہوا ہو سکتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ناقدین اور ماہرین نفسیات اس نظریے کو کس طرح پرکھتے ہیں۔ روایتی اخلاقیات کو مکمل طور پر مسترد کر دینے اور صرف اپنی اندرونی آواز پر چلنے کے اس تصور پر بڑی سخت علمی تنقید بھی موجود ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر مشہور ماہر نفسیات ایرک فرام کے کام، خصوصاً ان کی کتاب دی آرٹ آف لونگ کے حوالے سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ انفرادیت اور معاشرتی ذمہ داری کے درمیان ایک توازن ہونا انتہائی ضروری ہے۔ توازن ضروری ہے۔ سوچئے ذرا، اگر ہر انسان یہ فیصلہ کر لے کہ وہ معاشرے کے بنائے ہوئے تمام اصولوں کو مسترد کر کے صرف اپنی مرضی کے قوانین پر چلے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے ایک ایسا معاشرتی انتشار یعنی کیاس پیدا ہوگا جہاں کوئی اصول باقی نہیں رہے گا۔ ایک مشترکہ اخلاقی ڈھانچے کی عدم موجودگی معاشرے کو جوڑنے کے بجائے بکھیر سکتی ہے۔ یہ تنقید واقعی بہت وزن رکھتی ہے، کیونکہ ہم ایک خلا میں تو نہیں رہتے نا، ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں۔ اور رشتوں کے حوالے سے بھی جدید سائنس اس مکمل قبولیت والے نظریے پر سوال اٹھاتی ہے۔ مثال کے طور پر حوالوں میں ڈاکٹر جان گاٹمن کا ذکر ہے، جو رشتوں کی نفسیات کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ جی ہاں، ان کی تحقیق بہت اہم ہے اس حوالے سے۔ وہ بتاتے ہیں کہ رشتوں کی صحت اور انہیں مضبوط رکھنے کے لیے کبھی کبھار ججمنٹ یعنی فیصلہ کرنا اور حدود کا تعین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک رشتے میں کوئی زہریلا یا تکلیف دہ رویہ اپنا رہا ہے اور دوسرا شخص اسے صرف مکمل قبولیت کے نام پر بنا سوچے سمجھے برداشت کرتا رہے تو اس سے ایک اخلاقی ابہام پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسے علم نفسیات میں بے عملی یا پیسیوٹی کہا جاتا ہے۔ جب آپ ہر چیز کو غیر تنقیدی نگاہ سے قبول کر لیتے ہیں تو آپ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کھو دیتے ہیں۔
ڈاکٹر گوٹمن کا ماننا ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں اخلاقی شفافیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں روکنا ہے۔ ہاں، آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ناقدین کہتے ہیں کہ کتاب کا جو فلسفہ ہے وہ انفرادی سطح پر تو شاید سکون دے، لیکن جب بات عملی رشتوں اور معاشرے کی آتی ہے تو اندھی قبولیت تباہ کن ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر معاشرے میں رہنا بھی ضروری ہے، رشتوں کی حدود بھی قائم رکھنی ہے اور ساتھ ہی خود کو کھونا بھی نہیں ہے، تو انسان یہ توازن کیسے قائم کرے؟ کیا کتاب میں اس کشمکش سے نکلنے اور اس بیداری کو پانے کا کوئی عملی طریقہ بتایا گیا ہے، یا یہ سب صرف فلسفیانہ باتیں ہی ہیں؟ خوش قسمتی سے کتاب صرف فلسفے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک بڑا حصہ عملی ٹیکنیک پر مبنی ہے جنہیں عام انسان بھی آزما سکتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم مراقبے کا نام سنتے ہیں تو اہم ذہن میں کسی غار میں بیٹھے ہوئے سادھو کا خیال آتا ہے، لیکن ان حوالوں میں تو بڑی روزمرہ کی مثالیں ہیں، بہت ہی عام زندگی سے جڑی ہوئی مثالیں۔ جیسے اس مثال پر غور کریں جو کتاب میں دی گئی ہے۔ فرض کریں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کا ذہن مستقبل کی پریشانیوں، بلز ادا کرنے کی فکر اور ماضی کے فیصلوں پر تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ دماغ میں خیالات کا ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان خیالات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن کتاب بتاتی ہے کہ لڑنے کے بجائے صرف اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے ارد گرد کی آوازوں، گاڑیوں کا شور، پرندوں کی آواز، یا یہاں تک کہ کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی، اسے صرف سننے پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دیں۔ یہ چھوٹا سا اور بظاہر سادہ سا عمل انسان کو ماضی اور مستقبل کی قید سے نکال کر فوراً حال میں لے آتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے کچھ بڑی مخصوص اور تکنیکی قسم کی مشقیں بھی بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سانس پر قابو پانے کی ایک ٹیکنیک ہے جس میں ایک ایسا لفظ دہرانے کو کہا گیا ہے جس کا اختتام AH یعنی آہ کی آواز پر ہوتا ہو۔ اچھا، جب انسان یہ آواز نکالتا ہے اور سانس پوری طرح باہر نکلتی ہے تو اس عمل پر توجہ مرکوز کرنے سے ذہن میں وقتی طور پر ایک بالکل پرسکون خالی پن پیدا ہوتا ہے، خیالات کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ٹیکنیک بھی ہیں جو واقعی انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ ہاں، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ حوالوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک ٹیکنیک ذرا عجیب اور حیران کن لگی۔ اس میں لکھا ہے کہ اپنے کانوں کو انگلیوں سے بند کریں اور ساتھ ہی اپنے ریکٹم یعنی جسم کے بالکل نچلے حصے کے پٹھوں کو سکوڑیں تاکہ آپ اپنے اندر کی گہری آواز سن سکیں۔ اب بظاہر تو یہ مراقبے سے زیادہ کوئی فزیکل ورزش یا کسی جم کی ایکسرسائز لگتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ ایک عام انسان اسے سن کر تو ششتر رہ جائے گا۔ یہ واقعی پہلی نظر میں بہت عجیب لگتا ہے، لیکن اگر ہم تنترا کی بنیادی سائنس اور جسمانی توانائی کے تصورات کو عام فہم انداز میں سمجھیں تو اس کی منطق واضح ہو جاتی ہے۔ دراصل تنترا مانتا ہے کہ انسان کا جسم اور اس کا دماغ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ سارا دن صرف اپنے دماغ میں رہتے ہیں، سوچنا، فکر کرنا، حساب لگانا۔ صحیح۔ ہماری ساری توانائی سر کے حصے میں جمع ہو کر پھنس جاتی ہے۔ اچھا، یعنی دماغ کا حد سے زیادہ استعمال ہماری توانائی کا توازن بگاڑ دیتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو جب یہ ٹیکنیک جسم کے بالکل نچلے حصے یعنی بیس کے پٹھوں کو سکڑنے کا کہتی ہے تو اس کا مقصد اس دماغی توانائی کو نیچے کی طرف کھینچنا ہے۔ یہ جسم کو ایک اینکر یا لنگر کے طور پر استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ کی توجہ اچانک آپ کے دماغ کی اڑان سے کٹ کر آپ کے جسم کی بنیاد پر آ جاتی ہے۔ اور کان بند کرنے کا مقصد بیرونی شور کو ختم کرنا ہے تاکہ جب توجہ دماغ سے ہٹ کر جسم پر آئے تو انسان اپنے اندر کی اس خاموشی کو محسوس کر سکے جسے وہ عام طور پر خیالات کے شور میں سن نہیں پاتا۔ واہ، اب یہ بات پوری طرح سمجھ میں آئی ہے۔ یہ تو توانائی کی سمت بدلنے کی ایک عملی سائنس ہوئی نا۔ اور یہ جو اندر کی آواز سننے کی بات ہے، حوالوں میں اسے ایک بڑا خوبصورت نام دیا گیا ہے، اناہت نادا یا ساؤنڈ لیس ساؤنڈ، یعنی بے آواز ساؤنڈ۔ اب یہ کیسی آواز ہے جس کی کوئی آواز ہی نہیں؟ یہ دراصل وہ خاموشی ہے جو جانی پہچانی آوازوں کے غائب ہونے پر پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم روزمرہ کی آوازوں، ٹریفک اور گفتگو کے شور سے کٹ جاتے ہیں تو کانوں میں جو ایک گہری خاموشی گونجتی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا،
کتاب یہ بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ یہ خاموشی کوئی خالی پن یا لیبارٹری والا ویکیوم نہیں ہے جس میں کچھ بھی نہ ہو، بلکہ یہ خاموشی ایک مکمل پن اور پرفیکشن کا احساس ہے۔ یہ وہ پس منظر کی آواز ہے جو ہمیشہ موجود رہتی ہے، جو کائنات کی آواز ہے، لیکن دنیاوی شور میں ہم اسے سن نہیں پاتے۔ یہ انسان کو اس کے وجود کی سب سے گہری سطح سے جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ اور جب انسان اپنے وجود کی گہرائی سے جڑتا ہے تو پھر باری آتی ہے دوسروں سے جڑنے کی، اور یہاں انسان کا سب سے بنیادی اور طاقتور جذبہ سامنے آتا ہے، یعنی محبت اور جنسیت۔ حوالوں میں موجودہ دور کے انسان کی جذباتی حالت پر بڑی کڑی تنقید کی گئی ہے۔ جی، اور وہ تنقید کافی حد تک درست بھی معلوم ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو موجودہ تعلیمی اور معاشرتی نظام ہے وہ صرف اور صرف عقل، منطق اور کیلکولیشن کو پروان چڑھاتا ہے۔ ہم انسانوں کو حساب کتاب کرنے والی مشینیں بنا رہے ہیں، جبکہ ان کی جذباتی نشو و نما کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اور اس عدم توازن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ انسان سچے دل سے محبت کرنے کی صلاحیت ہی کھوتا جا رہا ہے، کیونکہ محبت تو دل کا، احساس کا کام ہے، تجزیاتی اور شکی ذہن کا نہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہی بات جنسیت اور انسانی رشتوں کی نوعیت پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ کتاب کے مطابق جنسیت کو جدید معاشرے میں صرف جسمانی تسکین، ایک بائیولوجیکل ضرورت یا محض ایک وقتی ریلیز سمجھ لیا گیا ہے۔ بالکل۔ لیکن تنترا کے نزدیک یہ ایک مکمل پن کا ذریعہ بن سکتی ہے، بشرطے کہ انسان کا رویہ میکینیکل نہ ہو۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کے ذہن میں صرف آخری منزل یا کلائمیکس سوار ہوتا ہے۔ جب پوری توجہ صرف ایک اختتام پر ہو تو انسان اس پورے عمل، اس تجربے اور اپنے ساتھی سے جذباتی طور پر کٹ جاتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ منزل کی فکر میں ہم سفر کو ہی فراموش کر دیتے ہیں، اور اسی حوالے سے رشتوں کی نوعیت کو سمجھانے کے لیے کتاب میں جیومیٹری کی اشکال استعمال کی گئی ہیں۔ مربع یعنی اسکوائر، تکون یعنی ٹرائنگل اور دائرہ یعنی سرکل۔ یہ رشتوں کی جیومیٹری والا تصور مجھے ذاتی طور پر بہت انوکھا لگا۔ ذرا اس کو روزمرہ کی مثالوں سے کھولتے ہیں۔ ضرور۔ فرض کریں ایک اسکوائر قسم کا رشتہ ہے۔ اسکوائر کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ اس کے 4 کونے ہوتے ہیں، تیز زاویے ہوتے ہیں اور ہر لکیر کی ایک حد ہوتی ہے۔ رشتوں میں یہ وہ صورتحال ہے جہاں 2 لوگ ساتھ تو ہیں لیکن انہوں نے اپنی اپنی انا کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ وہ رشتے ہیں جہاں حساب رکھا جاتا ہے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا۔ ہر چیز کے اصول اور سخت باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور تکون یا ٹرائنگل والے رشتے شاید وہ ہیں جہاں 2 الگ الگ شناختیں کسی ایک نقطے پر ملنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ان کے درمیان مسلسل ایک ٹکراؤ اور زاویوں کا تصادم رہتا ہے۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ اصل اور مثالی رشتہ وہ ہے جو دائرے یا سرکل کی طرح ہو۔ دائرے کی خاصیت کیا ہے؟ اس میں کوئی کونا نہیں ہوتا، کوئی تیز زاویہ نہیں ہوتا جو دوسرے کو چبھے۔ جب 2 لوگ رشتوں میں دائرہ بن جاتے ہیں تو ان کی الگ الگ شناختیں مقابلہ کرنے یا ایک دوسرے پر حاوی ہونے کے بجائے ایک دوسرے میں گھل مل کر ایک مکمل اکائی بن جاتی ہیں۔ یعنی کوئی فرق نہیں رہتا۔ ہاں، وہاں یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو۔ یہ محبت کی وہ میراج ہے جہاں تصادم ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دائرہ بننے کے لیے انسان کو اپنی وہ سخت باؤنڈریز گرانی پڑتی ہیں، اور یہیں سے ایک اور مسئلہ جنم لیتا ہے: عدم تحفظ یا انسیکیورٹی۔ کتاب میں محبت میں حدود، شرائط اور ضمانتیں مانگنے کو ایک ذہنی قید خانہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح۔ ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ ہم رشتوں میں سیکیورٹی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں لکھ کر دے دے کہ یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ مسلط کی گئی سیکیورٹی دراصل محبت کی روح کو، اس کی آزادی کو مار دیتی ہے۔ کیونکہ محبت کی خوبصورتی اور اس کا جادو ہی اس کے غیر یقینی ہونے، اس کے رسک میں ہے۔ جب تک آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ محبت نہیں کر رہے، آپ ایک بزنس ڈیل کر رہے ہیں۔ بڑی سچی بات ہے۔ جب انسان اس عدم تحفظ کو، اس انجانے پن کو دل سے قبول کر لیتا ہے تو اس کے رشتوں کی شدت اور گہرائی میں وہ اضافہ ہوتا ہے جو شرطوں والے رشتوں میں کبھی ممکن نہیں۔ اس بات کو دل میں اتارنے کے لیے حوالوں میں ایک صوفی فقیر کی بڑی پر اسرار اور استعاراتی مثال موجود ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ایک صوفی فقیر جسے خواب میں یا ملاقبے کی حالت میں یوں لگتا ہے کہ وہ ایک انتہائی گہری اور اندھیری کھائی میں گر رہا ہے،
ظاہر ہے اس کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ شدید خوف۔ وہ موت کے ڈر سے ہاتھ پیر مارتا ہے، کسی شاخ کو، کسی پتھر کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ گرنے سے بچ سکے۔ وہ اس عدم تحفظ سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن بالآخر جب اس کے ہاتھ تھک جاتے ہیں اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو وہ ہار مان لیتا ہے۔ وہ اپنی گرفت چھوڑ دیتا اور خود کو اس اندھیرے میں گرنے دیتا ہے۔ اور جب وہ اس عدم تحفظ کو مکمل طور پر گلے لگا لیتا ہے تو اسے حیرت انگیز طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی موت کی کھائی نہیں تھے جس میں وہ گر رہا تھا، بلکہ وہ تو ایک نئی زندگی، ایک بے پناہ آزادی اور ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ یہ دراصل انسان کی جذباتی زندگی کی کہانی ہے۔ اس سہاروں اور گارنٹیوں کے بغیر جینا چاہیے۔ خود کو ہمیشہ بچا بچا کر رکھنے سے انسان اصل زندگی کے تجربے سے ہی محروم رہ جاتا ہے، چاہے وہ کسی سے محبت کرنا ہو، کسی نئے رشتے میں بندھنا ہو، یا روحانیت کے رستے پر چلنا ہو۔ جب تک آپ کنارے پر کھڑے رہیں گے، آپ محفوظ تو رہیں گے، لیکن سمندر کی گہرائی نہیں پا سکیں گے۔ ایک حد تک خطرہ مول لینا اور عدم تحفظ کے ساتھ کھڑا ہونا ہی اصل بیداری کا راستہ ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے آج بہت سے گہرے تصورات کا سفر کیا۔ ہم نے بدھا کی فانیت اور تنترا کے زندگی کو بھرپور طریقے سے قبول کرنے کے فلسفے کا موازنہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے معاشرتی دکھاوے انسان کی اصلیت کو کھا جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نقادین اور ماہرین جیسے ایرک فروم اور جان گاٹمن کے حوالوں سے یہ بھی سمجھا کہ معاشرتی انتشار سے بچنے اور رشتوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ایک حد تک اخلاقی ڈھانچہ اور ججمنٹ بھی کتنی ضروری ہے۔ پھر ہم نے مراقبے کے ذریعے اندر کی خاموشی یعنی اناہت نادا اور توانائی کو جسم کی بنیاد تک لانے کے انوکھے طریقے سمجھے، اور آخر میں محبت میں دائرہ بننے اور صوفی فقیر کی طرح عدم تحفظ کی خائی میں چھلانگ لگانے کی اہمیت پر بات کی۔ یہ تمام حوالے مل کر ہمیں ایک ہی بنیادی پیغام دیتے ہیں، اور اس ساری بحث کا خلاصہ اس ایک بات میں چھپا ہے جو کتاب کے مطالعے سے ابھر کر سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ اصل کامیابی اور حقیقی روحانیت یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے جھمیلوں سے ڈر کر جنگلوں یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جائے اور مراقبہ کرے، کیونکہ وہاں تو آپ کو کوئی چیلنج کرنے والا، کوئی غصہ دلانے والا ہے ہی نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اصل امتحان اور حقیقی مراقبہ تو یہ ہے کہ آپ شہر کے ایک ہجوم والے بازار میں ہوں، اپنے دفتر میں دباؤ کے سائے میں کام کر رہے ہوں، اپنے خاندان کے ساتھ روزمرہ کی تلخ و شیریں باتوں میں الجھے ہوں، لیکن اس سب شور شرابے اور افراتفری کے بالکل درمیان رہتے ہوئے بھی آپ اندر سے بالکل پرسکون اور اپنے اصل وجود کے ساتھ الائنڈ ہوں۔ دنیا میں رہنا لیکن دنیا کا ہو کر نہ رہنا، یہی اصل فن ہے۔ کیا ہی زبردست اور مکمل بات کی آپ نے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس گہرے اور تفصیلی مطالعے کو ختم کریں، حوالوں میں ایک اور ایسا نقطہ موجود ہے جس پر ہم نے دوران گفتگو بحث تو نہیں کی، لیکن وہ ہر سننے والے کے ذہن کو جھنجھوڑنے اور تنہائی میں سوچنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کون سا نقطہ ہے؟ کتاب میں ایک جگہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہمارا عزت اور ذلت کا سارا تصور ہے، جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، یہ صرف ہماری بدلتی ہوئی شخصیت یا پرسنالٹی کا ایک اوپری حصہ ہے، ہماری اصل ہستی کا نہیں۔ لوگ کبھی ہماری اصل ہستی کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف ہمارے وقتی رویوں، ہمارے کسی خاص دن کے مزاج یا ہمارے کسی مخصوص عمل کو دیکھ کر ہم پر فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب لوگوں کے فیصلے ہماری اصل ہستی کے بارے میں ہیں ہی نہیں اور صرف ایک وقتی دکھاوے کا حصہ ہیں، تو پھر ہم دوسروں کی باتوں کو اتنا دل پر کیوں لیتے ہیں؟ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہم ایک مخصوص امیج کو برقرار رکھنے اور لوگوں کی نظروں میں معتبر بننے کے لیے اپنے اندر کی سچائی کو کیوں مارتے ہیں اور اپنی ساری زندگی کی انمول توانائیاں کیوں ضائع کر دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور پوچھنا چاہیے۔ اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بننے اور اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ ان حوالوں سے ملنے والے علم کے ان موتیوں نے ذہن میں سوچ کے کچھ نئے دریچے ضرور کھولے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔